अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनिला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनिलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के 22 एपिसोड के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो आप लोगों को मेरी नॉवल कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वो मेरी पिछली नॉवल आतिश-ए-इश्क और आप लोग को भी रीड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी न्यू नॉवल आ रही है इर्तिकाब-ए-जुर्म, उसका प्रोमो जाकर टिकटॉक पे देखें इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को पसंद आएगी। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। रानी अपने कमरे में लेटी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार-बार ज़हरान के बारे में सोच रही थी। वो ज़हरान के नासनाश रवैये से बेहद परेशान थी। अचानक उसे खुद को किसी ग़ैबी ताकत की नज़रों में महसूस किया। वो घबरा कर इधर-उधर देखने लगी, मगर आस-पास कोई मौजूद न था। ज़हरान, क्या तुम हो? ज़हरान, अगर तुम मेरे साथ कोई शरारत कर रहे हो, तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी, फिर कभी तुमसे बात नहीं करूँगी। रानीम के मुसलसल पुकारने पर भी ज़हरान का कोई जवाब न मिला, लेकिन रानीम को अपना कमरा बहुत भारी महसूस हो रहा था। उसे वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। बिलाखिर रानीम ने उसे अपना वहम समझकर अपने डर पर काबू पाती हुई सख्ती से आँखें मूंदे दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबीर अपने कमरे में आया तो वहाँ आयला खातून मौजूद न थी, बल्कि अबीर के कमरे में ज़ुफ़रा मौजूद थी, जिसे देखते ही अबीर के चेहरे की दिलकश मुस्कुराहट शिकन में बदल गई। जी हाँ, मैं। वैसे भी कुछ दिनों बाद ये कमरा मेरा हो जाएगा, तो आपको इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम होश में हो या मैं तुम्हारे होश अभी ठिकाने लगाऊँ? अबीर चिड़चिड़े लहजे में बोला। अबीर, आप मुझसे इतनी बेरुखी से बात क्यों करते हैं? मेरा कसूर क्या है? मैंने तो बचपन से बस आपसे ही प्यार किया है। यही तुम्हारा कसूर है कि तुमने प्यार करने के लिए गलत साथी का इंतखाब किया है। ये आपकी सोच है, मेरी नहीं। मेरे लिए आप बिल्कुल सही साथी हैं और मैं आपसे हमेशा प्यार करूँगी, आपको खुश रखूँगी। लेकिन तुम मेरे लिए सही नहीं हो और ना ही मैं तुमसे कभी प्यार करूँगा। फिर खुश रखने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुनासिब यही है कि तुम इस वक़्त यहाँ से चली जाओ, वरना
میں اپنی پہ آیا تو تمہیں دھکا دے کر بھی یہاں سے نکال سکتا ہوں، سمجھی تم؟ بے شک آپ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں، لیکن میرے دل سے خود کو کبھی نہیں نکال سکتے۔ زفرا، فوراً اپنی شکل گم کرو، اس وقت تم مجھے شدید زہر لگ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، آپ کی خوشی کے لیے جا رہی ہوں، لیکن میری بھی ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ابیر، آپ صرف میرے ہیں، بس میرے، اور کسی کے نہیں۔ یہ کہہ کر زفرا ابیر کے گھر سے تو چلی گئی، لیکن ابیر کو گہری سوچ میں مبتلا کر گئی تھی۔ زفرا اتنی خود اعتمادی سے یہ بات کیسے کہہ رہی تھی کہ وہ ابیر کو حاصل کر لے گی؟ یہ وہی زفرا تھی جس کی ابیر کی موجودگی سے سانسیں بند ہونی لگتی تھی۔ مما، مما، مما میری آنکھیں! یہ کہتا آلیان چیختا ہوا ہوش میں آیا، جو ہسپتال میں ایڈمٹ تھا۔ جی میرے بچے، مما یہی ہے، آپ کے پاس، آپ پرسکون رہو میری جان۔ فرخندہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مما میری آنکھیں! مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا میں زندگی بھر اس گھنے اندھیرے کی زندگی گزاروں گا؟ یہ کہتا آلیان بلبلا کر رونے لگا۔ صبر رکھو میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فرخندہ بیگم آلیان کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے خود بھی آپ دیدہ ہو گئی تھی، کیونکہ آلیان کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گئی تھی۔ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی۔ سبھی ڈاکٹرز کا یہی کہنا تھا کہ انہیں آلیان کا مرض سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، تو وہ علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ فرخندہ بیگم کو آج اپنی کی گئی غلطی پر بے حد افسوس تھا۔ رانیم کو اغوا کروانے کے پلان میں آلیان کے ساتھ فرخندہ بیگم اور صفیہ بیگم بھی شامل تھیں۔ وہ دونوں یہ چاہتی تھیں کہ کسی بھی طرح آلیان رانیم کو نکاح کے لیے قائل کر لے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے اس گھٹیا پلان کا انجام اتنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ آج فرخندہ بیگم کو تو اپنی کی گئی غلطی کا پچھتاوا تھا ہی، وہیں آلیان کو بھی اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا۔ زہران کون ہے؟ مجھے پتا ہے زہران، تم ہی ہو نا؟ تم مجھے بس پریشان کر رہے ہو، سامنے آ جاؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔
رانی خفگی سے گویا ہوئی، اسے اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ تم نے کیسے پہچانا؟ ابیر نے بے ساختہ سوال کیا، جو زہران کے روپ میں رانیم کے روبرو پیش ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مسٹر؟ میں تمہیں نہیں پہچان سکتی؟ کل رات بھی تم ہی تھے نا؟ ہاں 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 ہاں، میں ہی تھا، ابیر نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ ایسا کیوں کیا پھر؟ میرے سامنے کیوں نہیں آئے؟ پتہ ہے میں کتنا ڈر گئی تھی؟ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 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 ہاں، وہ تو میں جانتی ہوں، میرا آئرن مین ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ رانیم نے اپنی کئی بات پہ زوردار ٹھیکا لگایا، جس پر ابیر بھی ہنسنے لگا۔ ابیر مسلسل رانیم کے آگے پیچھے منڈلا رہا تھا، وہ تو رانیم کی ایک ایک ادا پر اپنی جان وار رہا تھا۔ جب سے اسے عائلہ خاتون نے یہ کہا تھا کہ وہ ابیر اور رانیم کا نکاح خود کروائیں گی، وہ تو اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس کے ساتھ پہلی بار ایسا ہو رہا تھا۔ رانیم تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنے حسن کا گرویدہ بنا چکی تھی، لیکن جب وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھتا تھا، کیونکہ وہ زہران کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اب بات الگ تھی، اب اس نے زہران کو اپنا کھلا دشمن تسلیم کر لیا تھا، اور اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ جیے یا مرے، اسے تو بس اپنی رانیم چاہیے تھی۔ آج اس کا دل زور زور سے محبت کے اس نئے جذبات سے ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اس نے تو آنے والے وقتوں کی خواب بھی دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ زہران کو اپنے ہی محل میں قید ہوئے لگ بھگ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ سردار سلیمان اور ملکہ جن کی منتیں کر کر کے تھک چکا تھا، اور اب وہ یہاں سردار سلیمان کے رحم و کرم پر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ رانیم کی طرف سے اس کا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ حالانکہ ابیر نے اسے آ کر رانیم کی خیریت کی خبر دے دی تھی، لیکن اس کے دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی، یا شاید ابیر کا رانیم کے نزدیک ہونا زہران کو بے چین کر رہا تھا۔ کہتے ہیں محبت سچی ہو تو محبوب کو الہام ہو ہی جاتی ہے۔ زہران کو بھی کچھ بہت برا ہونے کا اندیشہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے آج یہاں سے آزاد ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، پھر اس میں بھلے اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ رات کے آدھے پہر، جب پوری دنیا جن و انس سب نیند کی وادیوں میں کھوئے ہوئے تھے،
زہران، وہ پرکشش نیلے نین والا جنسادہ آج اپنی حکمت آزمانے والا تھا۔ اس نے اپنی آبی آنکھیں بند کیں، پھر اپنا زور آزماتے ہوئے اس نے ہتھیلیوں کا دائرہ بنایا۔ اچانک اس جگہ ایسی روشنی بنی کہ کسی معمولی انسان کا آنکھیں کھولنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک برقناطیسی شعاع نے اس پیل کو راکھ بنا دی۔ زہران اپنی مدد آپ کے تحت آزاد ہو گیا تھا، اور آج اسے اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سردار سلیمان سے کئی زیادہ طاقتور جن ہے۔ اب اسے سب سے پہلے اپنی رانین کے پاس پہنچنا تھا۔ ٹائم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کے لیے صفیہ بیگم۔ کوئی ماں خود اپنی بچی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں تو سوچ کر حیران ہوں۔ جبار صاحب غصیلے لہجے میں گویا ہوئے۔ تو میں اور کیا کرتی؟ اپنی اکلوتی اولاد کو اس جنزات کے حوالے کر دیتی؟ آپ کو تو اپنی لاڈلی بیٹی کی ضد کے آگے کبھی کچھ نظر نہیں آتا، پھر چاہے اس کی ضد جائز ہو یا ناجائز۔ صفیہ بیگم، اب آپ حد سے زیادہ بول رہی ہیں۔ آلیان جیسے کو اپنی بیٹی دینے سے بہتر ہے میں اس کا گلا گھونٹ کر مار دوں۔ جبار صاحب، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ تو میں اور کیا کروں صفیہ؟ آپ کو سمجھا سمجھا کر اب میں تھک چکا ہوں۔ اب مجھ سے اور بحث نہیں ہوتی۔ آپ اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ رانیم اور زہران ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، جنہیں اللہ نے ملایا ہے۔ پھر آپ ان کے معاملے میں کیوں دخل اندازی کر رہی ہیں؟ جبار صاحب کی باتیں سن کر صفیہ بیگم نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ نہ جانے انہیں جبار صاحب کی باتیں سمجھ آئی تھیں یا نہیں۔ سردار، میرا بچہ کہاں ہے؟ ملکہ چند زہران کے کمرے میں آئیں، جہاں زہران موجود نہ تھا۔ ان کی آواز سن کر فاتین اور سردار سلیمان بھی بھاگتے ہوئے آئے۔ یہ یقیناً فاتین جانتی ہوگی، دونوں بھائی بہن میں خوب دوستی ہے۔ سردار سلیمان نے فاتین کو تشویشی نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا، جی نہیں، میں تو کچھ بھی نہیں جانتی۔ بھائی جان کب اور کہاں چلے گئے؟ لیکن جہاں بھی گئے ہیں اچھا ہوا چلے گئے۔ آپ لوگوں نے بھائی جان کو بہت تکلیف دی ہے۔ میں دعا کرتی ہوں وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ فاتین نے آج پہلی بار اس لہجے میں اپنے والدین سے بات کی تھی۔ فاتین، یہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ کیا ہم نے تمہیں یہی سکھایا ہے
ملکہ جن ڈپٹنے کے انداز میں بولی۔ اسے کچھ نہ کہیں ملکہ جن، یہ ہماری فاتح نہیں بلکہ اپنے بھائی جان کی گڑیا ہم سے بات کر رہی ہے، اس لیے اس کے لہجے میں ہمارے لیے کڑواہٹ آ گئی ہے۔ سردار سلیمان ملکہ جن سے مخاطب ہو کر بولے، بابا حضور، مجھے معاف کر دیں، میرا ارادہ آپ لوگوں کا دل دکھانے کا نہیں تھا، لیکن بھائی جان ان دنوں بہت تکلیف میں مبتلا تھے، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ کہاں گئے ہیں میں واقعی نہیں جانتی۔ خواتین نے معذرت کے ساتھ ساتھ اپنی صفائی بھی پیش کی۔ ٹھیک ہے بچے، کوئی بات نہیں، آپ اپنے کمرے میں جاؤ۔ خواتین اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ملکہ جن، مجھے اسی بات کا خوف تھا، بالآخر وہی ہوا۔ کیا ہوا ہے سلیمان؟ ملکہ جن نے جس بس استفسار کیا۔ میں چاہتا تھا پہلے زہران سردار بن جائے، پھر اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہو، لیکن اب وہ سمجھ چکا ہے کہ وہ پورے قبیلے میں اس سے زیادہ طاقتور جن اور کوئی نہیں ہے، میں بھی نہیں۔ اب اسے روکنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ اب آپ کا فرزند وہ تباہی پھیرے گا کہ جن و انس سب یاد رکھیں گے۔ سردار سلیمان نے خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا، زہران، مجھے پھولوں کی وادیوں میں لے چلو، میں بہت دنوں سے وہاں نہیں گئی، وہاں جا کر میں پوری دنیا کو بھول جاتی ہوں۔ پھولوں کی وادیوں میں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں۔ ابھی گھبرا کر بولا۔ اب یہ زہران اسے کون سی پھولوں کی وادیوں میں لے جاتا ہے؟ میں اب اس سے کیا بہانہ بناؤں؟ میں تو بری طرح پھنس گیا، کیا کروں؟ ابھی دل ہی دل میں خود سے مخاطب تھا، کیا ہوا زہران، چلو نا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ ابھی خاموش کھڑا، ابھی جواب سوچ ہی رہا تھا۔ رانی، دوسری جانب سے زہران کی آواز رانی کے کانوں میں گونجی۔ رانی نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش کھونے ہی کو تھے، کیونکہ اس کے سامنے دو زہران کھڑے تھے۔ زہران مقابل جن کو اپنی شکل و صورت دیکھ کر خاصا حیران ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے جس نے اس کی صورت اپنائی ہوئی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، مجھے بتایا کریں، اور اگر میری ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔